बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक भी है। आज के बरकत दिन की तमाम तर बरकतें, रहमतें और फजीलतें तमाम देखने वालों को मुबारक हो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे मैसेज के साथ। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि हमा वक्त हमें मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब किसी आदमी का आखिरी वक्त आ चुका हो दुनिया से जाने का, तो उसके पास बैठकर दुनिया की बातें ना किया करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। उसके पास बैठकर ख़ुद कलमा पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसे ना कहना कि कलमा पढ़ लो। इसलिए आजकल इस सुन्नत पे अमल करना भी हमने छोड़ दिया। इधर कहा जाता है चलो जी अब्बा को वेंटिलेटर पे ले जाओ। ऐसा ना किया करो। अब जब यकीन हो जाए कि अब तो जाने का वक्त आ गया है, तो कलमा उसके पास पढ़ना चाहिए ताकि इस हदीस का मिस्ताक बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की कलाम दुनिया से जाते हुए आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह हुई, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह मेरा भी आपका भी ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज किन मौज़ूआत के हवाले से हम बात करेंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम ने कारकुनान की रिहाई के बाद कराची में धरना ख़त्म कर दिया। सोराबकोट सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे समेत दीगर जो ब्लॉक की गई सड़कें थीं वो खोल दी गई। कराची में रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल महंगाई बेलगाम, तेल और घी की कीमतें आसमानों से बातें करने लगीं। कराची में गैस बहरान ख़त्म ना हो सका। गैस प्रेशर में कमी के बायस 3 दिन तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। पीर की सुबह 8 बजे से गैस की फराहमी बहाल की जाएगी। लंपी स्किन वायरस के बायस मवेशी मंडियों पर पाबंदी। कैटल का कारोबार करने वाले माशी तौर पर मुतासिर DG लाइव स्टॉक ने पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। पुलिस अफसरान और अहलकारों को मुफ्ता ख़त्म करना होगा। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने सख्त हुक्मनामा जारी कर दिया। जी ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान अहमद। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? जी थैंक यू। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद की, जिससे मुताल्लिक सियासी जो सरगर्मियां हैं वो अपने उरूज पर हैं। मुलाकातें, मुशावरतें भी चल रही हैं, लफ्ज़ों की गोलाबारी भी हो रही है। कल इसी हवाले से हमने देखा इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस में एक वाक़या हुआ और वाक़या ये था कि JUI के जो कारकुनान थे वो वहाँ पर जब गए, उसके बाद जो है वहाँ पर पुलिस ने ऑपरेशन किया और दरवाज़ा तोड़कर उनको हिरासत में लिया। हुकूमत का कहना यह है कि अंसारुल इस्लाम के जो कारकुनान हैं वो गैर कानूनी तौर पर पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल हो गए, जिसके बाद ये ऑपरेशन किया गया। जबकि अपोजिशन की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि पुलिस ने ये ऑपरेशन जो है वो हुकूमत के कहने पर किया गया।
جس کے بعد ملک بھر میں جو ہے وہ دھرنا دیا جا رہا تھا. ملک کی کراچی کی اسپیشلی بات کریں تو نیشنل ہائی وے سمیت سپر ہائی وے، سوراب گھوٹ، یہ ساری جو سڑکیں تھیں ان کو بلاک کر دیا گیا تھا. تاہم اب صورتحال یہ ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کی رہائی ہو گئی ہے، جس کے بعد یہ دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی رضوان صاحب، کل ہم نے دیکھا پارلیمنٹ لاجز میں جس طرح آپریشن کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے، جو سیاسی سرگرمیاں چل رہی ہیں تحریک عدم اعتماد کو لے کے؟ دیکھیے، نتیجہ کیا آئے گا اس تحریک عدم اعتماد کا، یہ تو ایک قبل از وقت بات ہو جائے گی. لیکن اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ہر شعبہ اس سے متاثر دکھائی دے رہا ہے. ملک ڈی اسٹیبلائز، جمہوریت جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کی معیشت جو پہلے ہی لڑکھڑائی ہوئی ہے وہ مزید زبوں سے دوچار ہو رہی ہے. اس کا براہ راست اثر عوام پہ پڑنا ہے، ٹیکسوں کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں. تو اس وقت جو مجموعی طور پر صورتحال ہے وہ کسی کے بھی حق میں دکھائی نہیں دیتی ہے. اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے فوری طور پر جو ذمہ داران ہیں، سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، یا حکومتی ٹریجری بینچ ہو یا اپوزیشن ہو، دونوں کو مل بیٹھ کر ملکی مفاد کے خاطر جو ہے وہ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے بیچ کی صورتحال قانونی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک کچھ قانونی ماہرین ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ اور اس حوالے سے جو اب تک معاملات سامنے آئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ایک قانونی جنگ جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین شروع ہونے جا رہی ہے. اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن اور عدالتوں کا بڑا کردار جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. مجموعی طور پر جو ہے وہ صورتحال شہریوں کے حق میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ اگر احتجاج ہوتا ہے یا کسی قسم کا کوئی رد عمل آتا ہے تو اس کا خمیازہ شہریوں کو ہی بہت بالکل صحیح آپ نے کہا. جب روڈز بلاک ہوتے ہیں تو عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا، تحریک عدم اعتماد کی بات کریں رضوان صاحب، تو کافی دن سے ہم دیکھ رہے تھے اپوزیشن کوئی ڈیٹ نہیں بتا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز نہیں آئے گی. لیکن اب جب کہ جمع ہو گئی ہے، آپ کو لگتا ہے ابھی بھی نہ جتنے بھی بڑے اگر لیڈرز کی بات کریں اپوزیشن کے، تو کوئی انہوں نے چیزیں نہیں بتائیں کہ کون لوگ ہمارے ساتھ ہے، یا حکومت کے جو اتحادی ہیں ان میں سے کون ہمارے ساتھ مل گیا ہے، سب خاموشی سے ہو رہا ہے. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے، یہ تو ترک کے پتے ہیں نا، یہ تو پہلے وہ شو نہیں کر سکتے، سارا گیم ہی فلاپ ہو جائے گا. لیکن اس پہ جو قانونی پیچیدگیاں سامنے آ رہی ہیں ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے، جو ٹریجری بینچوں کی جانب سے اقدامات کے اندیے دیے جا رہے ہیں، تو اس صورتحال میں جو ہے وہ امکان جو ہے وہ کم ہی دکھائی دے رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کسی طریقے سے کامیاب ہو سکے. اور معاملہ متنازع ہوتا ہوا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن بھی جو ہے اس سارے معاملے کو اور حکومتی اقدامات کو جو ہے وہ لے کے الیکشن کمیشن بھی جا سکتی ہے، یا پھر عدالت سے بھی، سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتی ہے. کیونکہ اگر نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں کچھ وہ ووٹرز، وہ اراکین جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا اور اس کے بعد پھر عدالت میں جو ہے یہ سارے معاملات جا سکتے ہیں. گمبھیر صورتحال دکھائی دے رہی ہے. تو ابھی جو عمران خان کراچی آئے، MQM کا انہوں نے دورہ کیا، وزیر اعظم عمران خان صاحب اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں، اتحادی سن رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس جا رہے ہیں. تو ابھی تک کیا صورتحال ہے؟ کتنے دن میں جو ہے اجلاس 7 دن کے اندر اندر ہو جانا چاہیے؟ جی، رواں ہفتے جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اب آئندہ جو ہفتہ آئے گا اس ہفتے میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے اجلاس، اس حوالے سے طلب کیا جا سکتا ہے. لیکن مجموعی طور پر اگر جو صورتحال دیکھیں آپ، جو کانفیڈنس ہے وزیر اعظم کی اسپیچ میں، وہ کہتے ہیں کہ نمبر ہمارے پاس پورے ہیں. اور اسی طرح جو اپوزیشن دعوے کر رہی ہے، اس تمام صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو نتیجہ کچھ بھی جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا اخذ کرنا. اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ہی سامنے آ سکے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. صحیح. اور میرے خیال ہے 20 سے 21 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں رمضان المبارک کی عمل ہی مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو گیا ہے، اور تیل اور گھی کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی رضوان صاحب، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں مہنگائی کی
یہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے. جب بھی عید آتی ہے، بقرہ عید آتی ہے یا رمضان آتا ہے تو چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں. ابھی جو شہر میں کوکنگ آئل اور گھی کی قیمت کی اگر بات کی جائے تو 34 روپے سے 44 روپے تک مہنگا ہونے کے بعد فی لیٹر جو گھی کی قیمت ہے وہ 450 سے 496 روپے تک پہنچ گئی ہے. کوکنگ آئل اور گھی بھی مہنگا ہو گیا ہے. کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پہ؟ افسوسناک صورتحال ہے. دیکھیے ایک طریقے سے یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ من مانے اضافے کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں فروخت کرنے کا، گراں فروشی عروج پر ہے. اور پرائس کنٹرول کا نظام اگر آپ شہر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں تو بالکل فلاپ دکھائی دیتا ہے. وہ ڈپارٹمنٹس جن کو ذمہ داری دی گئی وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور پرائس کنٹرول کا کام جو ہے ریونیو افسران کر رہے ہیں، جن کے اوپر پہلے ہی اتنا بوجھ ہے مختلف امور کی انجام دہی کے حوالے سے کہ وہ اس جانب شاذ و نادری توجہ دیتے ہیں. اور اگر کسی قسم کی کوئی کارروائیاں ہوتی بھی ہیں، اگر کمشنر کی جانب سے ہو یا ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے ہو، اسسٹنٹ کمشنر ہو، مختار کار ہو یا ان کا دیگر عملہ ہو، تو وہ کارروائیاں بھی جو ہے وہ نمائشی اور دکھاوائی ثابت ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدھ مرتبہ جو ہے آپ نے وزٹ کیا علاقے کا اور پرائس کنٹرول کی بات کی، اس کے بعد پھر آپ نے شتر بے مہار کرپشن کے حوالے سے جو ان کو آزاد چھوڑ دیا. تو جو گراں فروش ہیں اور جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پر مؤثر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے اور ان شعبوں میں بہت اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. ان کو جدید اکوپمنٹ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس وقت آپ ایک چیز دیکھیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے شہر میں پرائس کنٹرول کا معاملہ جو ہے وہ تو چلیں سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کبھار کارروائی ہو جاتی ہے، لیکن اشیاء خوردونوش میں جو ملاوٹ ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر، انسانی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، اس پر کارروائیاں تقریباً معدوم ہو کر رہ گئی ہیں. تو فوری طور پر جو ہے حکومت سندھ کو چاہیے کہ ان کا جو اسٹرکچر ہے ان ڈپارٹمنٹس کا فوری طور پر اس میں لیکیجز کو دور کرے، اس میں اہل ایماندار اور پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے اور ماہرین جو ہے وہ لا کے بٹھائے جائیں جو کہ شہریوں کے جان اور مال دونوں کا تحفظ کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا، اور ہم اپنے پروگرام میں تقریباً ہر 1-2 دن بعد یہ بات کرتے ہیں، لیکن بڑے ہی افسوس کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا. پرائس کنٹرول کمیٹی کہیں نظر نہیں آتی، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، افسران تو چینج کر دیے جاتے ہیں لیکن خلاف نہیں ہوتے وہ. ہاں کوئی ایکشن، ہم تو یہ دیکھیں نا کوئی ایکشن ہو، کہیں کوئی آپریشن ہو تو نظر آئے. پھر رمضان آ رہا ہے، پھر مہنگائی اپنے عروج پر ہے، ایک عام آدمی کس طرح گزارا کرے گا؟ اچھا کراچی میں دیکھیے پرائس کنٹرول کے حوالے سے اور اگر بات کی جائے یا ملاوٹ والی اشیاء خوردونوش کی روک تھام کی بات کی جائے تو جب تک بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس یہ نظام موجود تھا تو شہر میں کافی حد تک جو ہے ان معاملات میں بہتری تھی. لیکن جب سے جو ہے یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی سے جو ہے یہ سارا نظام جو ہے وہ واپس لیا گیا تو اس کے بعد جو ہے یہ اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا اور اب یہاں تک صورتحال پہنچ گئی ہے کہ گراں فروشی کو اور بعض دکانداروں کی جانب سے ملاوٹ کو جو ہے وہ اپنا حق تصور کرنے لگے ہیں وہ، یعنی حلال حرام کی تمیز بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے. سیاسی سطح پر بھی اور سماجی سطح پر بھی اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو حلال حرام کا فرق بتانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سخت کارروائیاں کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں رضوان صاحب کہ جب بلدیاتی ترمیمی بل نہیں آیا تھا اس سے پہلے حالات کچھ بہتر تھے؟ نہیں، یہ پرانی بات کر رہا ہوں میں. آج سے اگر ہم 15-20 سال پیچھے جائیں تو جو بلدیاتی نظام تھا اس میں مجسٹریل پاور ہوا کرتی تھیں بلدیاتی افسران کے پاس، جس کی وجہ سے اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کا تناسب جو ہے شہر میں 20 سے 30% سے اوپر نہیں جاتا تھا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے گراں فروشی کے حوالے سے دیکھیں، من مانے نرخوں کے حوالے سے دیکھ لیں یا ملاوٹ کے حوالے سے دیکھ لیں تو اس کا ریشو جو ہے 60 سے 70% تک جو ہے اوپر پہنچ چکا ہے. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے اور فوری طور پر جو ہے وہ اس سلسلے میں مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور اس ساری صورتحال میں عوام کی اگر بات کریں تو عمران خان صاحب کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ شاید کچھ تبدیلی آئے گی، شاید کچھ جو پرانی حکومتوں کے ہم نے آزمائے ہوئے جو ہمارے لیڈر تھے شاید اب کچھ چینج آئے گا. لیکن اب جو صورتحال آ گئی عوام تو بالکل مایوس ہو گئی، کیونکہ جب اپوزیشن کو دیکھتی ہے تو وہ اتنے مطلب کیا بولوں نالائق ہیں کہ اب کیا کرے، کس کو ووٹ دے. دیکھیے عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہیں اور ان کی جو اب تک ان کی کارکردگی جو انہوں نے خود مختلف اپنے خطابوں میں بتائی، اس کو دیکھ کر اگر تجزیہ کیا جائے تو مختصراً تجزیہ ایک آسان سا وہ یہ ہے
کہ عام عوام کو ان کی پالیسیوں سے تاحال کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا، بلکہ مہنگائی کی شرح بڑھنے کی وجہ سے ان کے جو معاشی بحران ہے، ان کے جو کچن ایکسپنسز ہیں، اس میں 1000 گنا سے زائد جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اور خالی پیٹ انسان کہتے ہیں کہ واہ بھی نہیں کر سکتا، تو اسی طرح خالی پیٹ جس کا ہوگا اس کے پاس عقل اور شعور بھی جو ہے اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کی جائز باتوں کو بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اس کا پہلا جو ایشو ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ حلال رزق حلال جو ہے وہ کھا سکے، اپنے کفالت کر سکے اپنے اہل خانہ کی۔ تو ان کی جو ہے وہ اس حوالے سے خان صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر عوام کو، عام آدمی کو ریلیف دینے کے حوالے سے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ انقلابی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کوئی انقلابی اقدامات ہوتے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اپوزیشن کی بات کر لیں تو وہ اپنے سیاسی مقاصد میں لگی ہوئی ہے، اپنی اس کے مقصد ہیں، حکومت الگ لفظوں کی گولہ باری کر رہی ہے، عوام کے لیے اس وقت کوئی کام کرتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ چلیں گے اپنی اگلی اسٹوری کی جانب، بات کریں بحران کے حوالے سے۔ کراچی میں گرمیاں آ گئی ہیں، سردیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی کراچی کے شہری گیس بحران کا شکار ہیں۔ سی این جی اسٹیشنز آج صبح 8 بجے سے پھر بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ پیر کی صبح 8 بجے تک بند رہیں گے۔ گھریلو صارفین کی بات کی جائے تو ابھی بھی گیس پریشر میں کمی ہے، جس کے باعث جو خواتین ہیں گھریلو، ان کو کھانا بنانے میں سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ کیا کہیں گے رضوان صاحب، سردیاں ختم ہو گئی، ڈیمانڈ میں کمی آ گئی، ابھی بھی کیوں گیس پریشر میں کمی کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے آسان سا حل ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز میں ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ کیا پلاننگ کی تھی سوئی سودرن نے اس حوالے سے، اور اگر ان کی پلاننگ درست تھی تو وہ اس کا خمیازہ اب شہریوں کو کیوں بھگتنا پڑ رہا ہے؟ موسم سرما میں بھی اور موسم گرما بھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن گیس جو ہے وہ شہریوں کو نہیں مل رہی۔ کئی علاقے ایسے ہیں، لوگ ہمیں بارہا فون کرتے ہیں اور دہائیاں دیتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ 7ویں آسمان پر پہنچی ہوئی ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہیں گیس جیسی سہولت، اس سے بھی وہ محروم ہے۔ یعنی مرے کو مارے شاہ مدار والی صورتحال ہے۔ فوری طور پر ان ایسے ماہرین کو جو کہ ڈسٹریبیوشن کا بہتر تجربہ رکھتے ہوں، اس ادارے میں بھرتی کرنے کی ضرورت ہے۔ نااہل افسران کو آپ کیک آف کریں تاکہ خمیازہ جو ہے وہ لاکھوں عوام کو نہ بھگتنا پڑے۔ ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے سوئی سودرن کے، وہی کہتے ہیں کہ یہ بحران جو ہے شاید موسم گرما میں بھی گاہے بگائے جاری رہے گا، اور اس کی وجہ جو ہے، اس کی وجہ صرف یہی بتائی جاتی ہے کہ جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کی جو پلاننگ ہے وہ انتہائی ناقص رہی۔ ناقص کیا رہی، بلکہ صورتحال اگر ہم دیکھیں شہر کی تو وہ فلاپ بالکل ہو چکی ہے، تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ کتنے ٹائم بعد عوام کو ریلیف آ سکے گا یہ گیس جو؟ دیکھیے موسم گرما میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ برقرار جاری رہے گا۔ اچھا، سی این جی کی اگر بات کریں تو ہم 4 دن بعد دیکھتے ہیں 3 دن کے لیے سی این جی بند کر دی، پھر کھول لی۔ یہ سی این جی اسٹیشنز پہ سی این جی کی آنکھ مچولی کب تک چلتی رہے گی؟ اور اگر اتنی ہی پرابلم ہے تو اس کو کنٹینیوسلی بند کیوں نہیں کر دیتے کوئی اور؟ کیونکہ بہت عوام اگر آپ دیکھیں تو سب سوئچ کر گئے ہیں، کیونکہ ابھی وہ لائنیں نہیں لگی رہتی جو پہلے ہوتی تھی سی این جی کی۔ دیکھیے اس کے لیے جو ہے وہ وفاقی سطح پر پلاننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ایک جنبش قلم آپ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام سی این جی سیکٹر جس سے جو ہے وہ واپس لے لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس طلب کیا ہے، آپ کے پاس رسد کتنی ہے، اور اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا پلان کر رہے ہیں، اور آپ کی پلاننگ جو ہے وہ کتنے سالوں پر محیط ہے۔ یہ سارا وفاق کا معاملہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وفاق کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو ایکسپرٹس ہیں ان ایکسپرٹس کو جو ہے وہ اس ساری کمیٹی میں شامل کیا جائے جو کہ امپلیمنٹ کروائے، دور رس نتائج پر مبنی پالیسیاں بنائے۔ یہ واضح طور پر ناکامی ظاہر کرتی ہے وفاقی حکومت کی پالیسیوں کو، عوام کو ان کے چولہوں میں گیس دستیاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، حکومت کی نااہلی اور ناکامی ہی اس کو ہم کیسا مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایف ایم۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور میں ہوں زہرا رضا. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے لمپی اسکن ڈیزیز کی جو اس وقت جانوروں میں تیزی سے پھیل رہی ہے, جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ مویشی منڈیوں پر جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے گی, اور کیٹل کا کاروبار کرنے والے جب اس کے بعد جب یہ آیا رد عمل تو ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ وہ معاشی طور پر وہ متاثر ہو رہے ہیں. ڈی جی لائف اسٹاک نے بھی پابندی اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ہے اور سیکرٹری کو خط بھی بھیج دیا ہے. پابندی سے عوام میں گوشت اور دودھ سے بیماری پھیلنے کی غلط فہمی پھیل رہی ہے, ان کا یہ کہنا ہے. اور ہم نے بھی ان سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو بیماری ہے جانوروں سے انسانوں میں نہیں آتی, لیکن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک اگر جانور بیمار ہے تو اس کا دودھ اور اس کا گوشت صحت مند کیسے ہو سکتا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی رضوان صاحب, کیا کہیں گے لمپی ڈیزیز کے بارے میں, اور اب تک کوئی تعداد آئی ہے, کتنے جانور ابھی تک اس سے انفیکٹڈ ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو لمپی اسکن ڈیزیز جو ہے اینیملز کی, اس پر حکومت سندھ کے جو اقدامات اب تک سامنے آئے ہیں اس پہ تو بڑی وہ مزے کا خیز ہیں. یعنی جو ریسرچ آفیسر ہیں بلدیات کے, ان کی جانب سے 7 مارچ کو پابندی لگا دی گئی صوبے بھر کی جو مویشی منڈیاں ہیں ان پر. لیکن اب جو ہے وہ ڈی جی لائف اسٹاک جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پابندی ہٹائی جائے, کاروبار متاثر ہو رہا ہے. جو طبی ماہرین ہیں اینیملز کے ہوں, خاص طور پہ اگر ان کی بات کی جائے تو ان سے ہماری بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پسو کے کاٹنے سے جو ہے, جو کہ بلڈ سک کرتا ہے اینیمل کا, اور جا کے دوسرے جب جانور کو وہ ہٹ کرتا ہے تو اس میں منتقل ہوتی ہے بیماری. اس حوالے سے حفاظتی اقدامات اٹھانے کے لیے شہریوں سے جو ہے وہ کہا گیا تھا, اور خاص طور پہ فارمرز کے بارے میں کہا گیا تھا, بھینسوں کے باڑے وغیرہ میں جو لوگ کام کرتے ہیں, کہ وہ خاص طور پہ اس سے احتیاط کریں اور بغیر ماسک کے جو ہے وہ جانور کو ٹچ کرنے سے گریز کریں. اچھا, یہ ہم نے کل دیکھا کہ کہا گیا کہ جانوروں کو جو ایسی گائیں ہیں یا بھینسیں ہیں جن میں لمپی ڈیزیز کی اسکن ڈیزیز کی جو ہے تشخیص ہو چکی ہے تو ان کو کوارنٹین کر دیں, ان کو علیحدہ کر دیں. لیکن اگر ہم باڑوں کی حالت دیکھیں تو وہاں پر تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا جو بھینس کالونی ہے وہاں پر کس طرح سے ایک ساتھ ساری بھینسیں یا گائیں رکھی ہوتی ہیں, تو کس طرح سے کوارنٹین کیا جا رہا ہے ان کو؟ دیکھیے, ایک تو سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ کوارنٹائن کس طرح کیا جائے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماہرین کے جو صحت مند ابھی چوپائے ہیں ان کی فوری طور پہ ویکسینیشن کر دی جائے, تاکہ قبل از وقت جسٹ لائک اے کورونا, یہ کورونا طرز پر جو ہے یہ جانوروں کی بیماری ہے. تو نہ صرف یہ کہ لاک ڈاؤن کی بات کی گئی تھی, خیر اس پر تو عمل درآمد ہوا حکومت سندھ کی جانب سے, لیکن اب یہ ڈی جی لائف اسٹاک جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ پابندی ہٹائی جائے. نقل و حرکت جتنی زیادہ محدود ہوگی اتنا ہی اس جو مرض ہے اس پر جلد قابو پایا جا سکتا ہے, یہ کہنا ہے. لیکن حکومت سندھ کے 2 مختلف محکموں کے 2 مختلف مطالبے اور احکامات جو ہے وہ ایک کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں, اور اس کو فوری طور پر سیریس لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ویسے ہی جو ہے بہت زیادہ بحران سے دوچار ہیں شہری. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ چوپایوں میں یہ بیماری آئی ہے تو اس کے بعد جو دیگر اشیاء خوردونوش کی ہیں, خاص طور پہ اگر بات کی جائے مرغی کے گوشت کی یا دالوں کی اور سبزیوں کی, تو ان میں جو ہے بدقسمتی سے ہمارے یہاں ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی ایسا کوئی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور فوری طور پہ ذخیرہ اندوز جو ہے وہ سرگرم ہو گئے, تو مختلف محکموں کو ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, تبھی اس صورتحال پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے. ورنہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لگ بھگ 40,000 جو آزاد ذرائع ہیں, وہ آزاد ذرائع کہتے ہیں کہ اس وقت سندھ بھر میں 40 سے 45,000 جو جانور ہیں وہ اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں. اور کراچی کی اگر بات کی جائے تو مضافاتی علاقے ہیں, وہاں پہ شاہراہوں پر جا بجا ایسے جانور جو ہے مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ اس بیماری کا شکار ہوئے اور لقمہ اجل بن گئے. وہ الگ تعفن پھیل رہا ہے, اس کو بھی فوری ریلیف شہریوں کو کرنے کی ضرورت ہے. ان کو جو ہے ان جانوروں کو ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فوری جو ان کی ویکسینیشن ہے اس کا عمل شروع کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے پولیس افسران اور اہلکاروں کے حوالے. ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے سخت حکم نامہ جاری کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ پولیس افسران یا وہ اہلکار جو کہ رشوت لیتے تھے یا اس طرح کے معاملات میں ملوث تھے, ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب مفتہ ختم ہوگا. اس حوالے سے کافی شکایات جو ہیں ڈی جی ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن صاحب کو ریسیو ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے کافی اسکروٹنی بھی کروائی
کیا ہوا ہے اب کتنی اس میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے اس حوالے سے احکامات تو ماضی میں بھی بے پناہ جاری ہوئے, برسہ برس سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ نیا افسر آتا ہے, نئے احکامات ہوتے ہیں, کچھ عرصے عمل درآمد ہوتا ہے, لیکن پھر وہی ڈھاک کے تین پات. اور پولیس کے اہلکاروں کی خاص طور پہ نچلی سطح کے, اور خاص طور پہ وہ اہلکار کم گریڈ والے جو کہ فیلڈ میں ہوتے ہیں, موبائل پر ہوتے ہیں, یا کسی علاقے میں کہیں ڈیوٹی لگی ہوتی ہے یا گشت پر ہوتے ہیں, ان کی جانب سے تو آسان لفظوں میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہفتہ جائے لیکن مفتہ نہ جائے. اب وہ اپنا جو ایک عادت بنی ہوئی ہے ان کی, اس کو چینج کرنے کے لیے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو یہ جو احکامات جاری کیے گئے ہیں اس پہ نہ صرف یہ کہ سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے, بلکہ اس سلسلے میں ایک کمپلین سیل بھی بننا چاہیے جہاں پر شہری جو ہے اس مفتہ گیری کا شکار ہونے کے نتیجے میں کمپلین کر سکے, اور متعلقہ جو اہلکار ہیں یا افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی اٹھائی جائے, ان کو جو ہے وہ نشان عبرت بنایا جائے گا, تو ہی اس معاشرے میں چینج آ سکتا ہے. ورنہ یہ بہت مشکل ہے کہ وہ پولیس جو ہے وہ مفتہ خوری بند کر دے. تو یہ ایک جو رشوت کا دور ہے ہم کب سے چلے دیکھتے آ رہے ہیں, کبھی یہ ختم ہوگا؟ اور ابھی بات کریں ایڈیشنل آئی جی, یہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں, اسکروٹنی بھی کرائی, جو انہوں نے کہا افسران اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے, ان کو معطل بھی کیا گیا, ڈسمس بھی کیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے یہ اچھا کام کچھ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جو یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ اس کو کئی پہلو سے اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. ایک سرکاری افسر ہے, اس کی آمدن اور اخراجات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک سرکاری افسر جس کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے فرض کریں, اور وہ اگر 1 کروڑ روپے کی گاڑی میں دفتر آ رہا ہے تو اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا, اس کا لیونگ سٹیٹس کیا ہے, یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے یہ سارے معاملات ہوا کرتے تھے اور یہ مختلف ڈپارٹمنٹ یہ سارے کام کرتے تھے, لیکن گزشتہ تقریباً کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے سلسلے بند کر دیے گئے ہیں. لیٹر تو جاری کیے جاتے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, جس کے نتیجے میں جو کرپشن ہے اس کو فروغ حاصل ہو رہا ہے. صحیح. اب بات کریں گے سندھ بلدیاتی انتخابات. جو الیکشن کمیشن نے سندھ بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر دیا ہے, اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات کی جو ڈیٹ ہے وہ مئی کے آخری ہفتے میں کہا جا رہا ہے کہ ہوگی. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی رضوان صاحب. بالکل اچھی امید افزا بات ہے, کیونکہ بلدیاتی اداروں کا جو تعلق ہے وہ براہ راست عوام سے ہوتا ہے, اور گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے منتخب نمائندوں کا ہونا جو ہے وہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے, اور جمہوریت کی نرسری بھی کہا جاتا ہے بلدیاتی اداروں کو. تو اس میں جو الیکشن ہیں اس پہ ایک جو ہے وہ کشمکش تھی, اور ایک جو ہے بے یقینی کی فضا تھی. شہری اکثر ہم سے سوال بھی کرتے تھے کہ الیکشن کب ہوں گے, تو اس خدشات کو دور کیا ہے اور ڈیٹ جو ہے وہ دی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. اس ساری صورتحال میں جو آئندہ سیاست کا محور ہے وہ کراچی ہم کو خاص طور پہ دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ یہ وفاق کا جو معاملہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس والا, وہ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد جو بلدیاتی انتخابات ہیں سندھ میں اس حوالے سے یہاں پہ سرگرمیوں کا آغاز ہوگا, اور کراچی میں بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑھیں گی, اور ہر سیاسی و مذہبی جماعت کوشش کرے گی کہ ان کی زیادہ سے زیادہ نشستیں آئیں. تو ایک شہری جو ہے وہ اس لیے مینٹلی پریپیئر ہو جائیں کہ اب الیکشن کی جو ہے وہ گہما گہمی شروع ہونے جا رہی ہے بلدیاتی. صحیح, ٹھیک ہے. اور کیا کہیں گے اس پہ؟ ابھی جو صورتحال ہے, جب ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی ترمیمی بل آیا, جس کے بعد جو اختیار ہے وہ نچلی سطح پر مطلب ان سے لے لیا گیا, جو بلدیاتی جو ادارے ہیں ان سے لے لیا گیا, تو اس انتخابات کے بعد بہتری آئے گی کچھ؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو اب مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے دھرنے دیے گئے, اور بلدیاتی بل کے بعد اور اس کے بعد پھر اس میں کچھ امینڈمنٹ کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. کمیٹی بنی ہے صوبائی وزیر بلدیات کی زیر نگرانی, وہ اپنی رپورٹس پیش کرے گی. اس کے بعد مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو ایک بہت اچھا بل تو نہیں کہا جا سکتا حکومت سندھ کا, جو آئین کے آرٹیکل 140A کے عین مطابق ہو, جس میں
واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو بلدیاتی اختیارات ہیں وہ انتظامی ہوں یا مالی ہوں وہ نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں. تو مکمل طور پر تو اس پر سامنے آنے کی توقع نہیں ہے, لیکن یہ کہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ایک بلدیاتی نظام جو ہے وہ کراچی کو ملنے جا رہا ہے, اور اس کے ثمرات جو ہے وہ بھی پھر مطلب ان کے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہوگا کہ فوراً کراچی کے مسائل حل ہوں, لیکن آئندہ آنے والے 3 سے 4 سالوں میں کچھ نہ کچھ بہتری کی امید دکھائی دے رہی ہے اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں اور منتخب نمائندے آ جاتے ہیں. صحیح. اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور MQM نے بھی جو ہے وہ درخواستیں جمع کرائی تھی ہائی کورٹ میں, تو ان کا ابھی کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے عدالتی فیصلہ اگر آتا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یا عدالت جو ہے وہ کیا حکم نامہ جاری کرتی ہے, یہ تو فیصلے کے بعد ہی اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جو صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس میں سارے معاملات یہی ہیں کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ سندھ کی ٹریزری بینچوں سے زیادہ اختیارات بلدیاتی اداروں کو منتقل کرانے کے لیے جو جد و جہد کرتی رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ جو ترمیمی بل ہے جب یہ دوبارہ سامنے آئے تو پھر اس پر مزید جو ہے وہ تحفظات بھی ہو سکتے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ طوالت بھی اختیار کر سکتا ہے, لیکن یہ آنے والا وقت اور عدالتی فیصلہ بتائے گا. ٹھیک ہے. اور اب آپ کو بڑی ایک دلچسپ اور انٹرسٹنگ خبر بتاتے ہیں. کراچی میں آسٹریلیا کی ٹیم پہنچ گئی ہے, اور جب آسٹریلین ٹیم کراچی کے ہوٹل پہنچی تو وہاں پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. Funny, not funny. Can be funny. Hey! جی آپ نے دیکھا کس طرح کہکوں کی آواز جو ہے وہ گونج رہی تھی ان کے ساتھی جو کرکٹرز تھے ان کی طرف سے. بہت ہی خوشائن بات ہے, آسٹریلیا کی ٹیم 24 سال بعد پاکستان آئی, اب کراچی پہنچ گئی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل جی, سافٹ امیج جو ہے وہ ہمارا پاکستان کا اجاگر ہوگا, اور دوسری چیز یہ کہ بذات خود بینگ اے سٹیزن آف کراچی میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں ان کے آنے کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تفریحی سرگرمیوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ بھی معاشرے کی کئی برائیوں کی ایک وجہ ہوتی ہے. تو کھیلوں کی سرگرمیاں اور اس کے فروغ کے لیے اور وہ بھی 24 سال کے بعد ایک ٹیم کا آنا, تو بہت ہماری دعائیں ہیں دونوں ٹیموں کے لیے کہ یہ سلسلہ برقرار رہے, اور پاکستان میں جو کرکٹ کے ایک جذبہ ہے, شوق ہے, جنون ہے, اس کو جو ہے وہ 4 چاند لگتے رہیں. بالکل, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. بہت شکریہ سید رضوان آپ کا. پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ اور موضوعات کو شامل گفتگو کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا. چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم موضوع ہے پیرنٹس کے لیے اور جو آج کل کے بچے ہیں ان کے لیے, کیونکہ آج کل کے جو والدین ہیں یا جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو یہ لگتا ہے, اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے بچوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, آج کل کے بچے پتہ نہیں کس ٹریک پہ جا رہے ہیں, آج کل کے بچے سست ہیں, کام چور ہیں, یا پھر وہ بڑوں کا احترام نہیں کرتے. ایک یہ مسکنسیپشن بھی ڈیولپ ہو گیا ہے, کیونکہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ آرگیومنٹ کرتے ہیں. ان میں اویئرنیس اتنی آ گئی ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ سے کسی بھی چیز پر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ احترام نہیں کرتے یا ان کا ادب نہیں کرتے. پہلے کا دور الگ تھا, جنریشن الگ تھی, لیکن آج کل کا دور بہت زیادہ فاسٹ ہے. شاید ان کی نظر میں احترام اور ادب کی ڈیفینیشن الگ ہے. تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیوں ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھ نہیں پا رہے, اور کیوں بچے ماں باپ کو سمجھ نہیں پا رہے. ایک جو جنریشن گیپ ہے وہ اتنا زیادہ کیوں ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر موئز خان نے, جو کہ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر موئز. وعلیکم السلام جی. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بچوں کی اور بڑوں کا جو ریلیشن ہے آج کل, چاہے وہ والدین ہیں, ہمارے گھر کے بڑے ہیں, کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں ان کو لگتا ہے کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں, آج کل کے بچے بہت بیرا روی کا شکار ہیں یا غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں؟ کیا یہ بات 100% ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات 100% تو ٹھیک نہیں ہے. جی. ایک تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم.
किसी हद तक बात ठीक है, मगर इसमें हम दोष बच्चों को नहीं दे सकते। जिस किस्म का माहौल आज के नौजवानों को मैसर है, जहां आपके पास, मैं बिलखुसूस पाकिस्तान की बात करूंगा क्योंकि अदब और एहतराम इसी माशरे के अंदर है, माँ बाप के लिए जो होता है, तो यहाँ पे इस माशरे में आपके पास प्ले ग्राउंड नहीं है, आपके पास फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपके पास वो बहुत सारी चीजें नहीं है जो आज से 30-35 साल पहले थी। तो बच्चा जब घर पे बैठा होता है तो वो सुस्त हो जाता है। दूसरी चीज है, जो माशरा है वो माशरा उसको आजादी का नाम तो देता है मगर आजादी का मफहूम नहीं समझाता। आजादी किस चीज को कहते हैं? मतलब एक बच्चे के पास ये हक है आजादी का कि वो अपनी बात का इजहार कर सके, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सके, अपना करियर खुद चूज कर सके, ये आजादी तो ठीक है, मगर उस आजादी में डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर कोई पानी का जहाज हो और वो जहाज एक सिम्त जा रहा हो, उसमें एक चीज होती है, उसे रडर कहते हैं। हवाई जहाज में भी होते हैं रडर। रडर सिम्त तायुन करता है, वो मंजिल की तरफ ले जाता है। अगर रडर ना हो तो जहां लहरें चाहेंगी जहाज को वहां ले जाएंगी। तो ये जो माशरा हमारा इस वक्त है, जिसके अंदर बेरहवी है, जहां इतनी नेगेटिविटी है, जहां इतनी फहाशियत है, जहां इतनी गलत चीजें हैं, इसमें सोशल मीडिया भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, इसमें अच्छी बुरी दोनों चीजें। वहां बच्चे के पास अब ये चॉइस आ गई कि वो क्या देखे क्या ना देखे। इंसानी आंख जो चीज देखती है, सबसे ज्यादा जो मालूमात किसी भी इंसान को मैसर होती है वो आंख के जरिए होती है। तो आंख जो देखती है, आहिस्ता आहिस्ता जहन के अंदर ख्यालात उसी किस्म के बनते हैं, और जब ख्यालात मुतवातिर उसी किस्म के बनते हैं तो जहन साजी शुरू होती है, यानी सोचने का अंदाज चेंज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी तरक्की की एक समझे एक तरक्की का इनाम भी है कि जहाँ टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है, वहाँ इंसानी जिंदगी बड़ी आराम से है, अद्वियात अच्छी से अच्छी मौजूद है, इलाज अच्छा मौजूद है, आप इंटरनेट पे जो चाहे पढ़ सकते हैं, गूगल करें जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन साथ साथ चूंकि डिसिप्लिन नहीं है, इस डिसिप्लिन की वजह से मफहूम जो है वो आजादी का हमारे लिए डिफरेंट हो गया नौजवानों के लिए, जिसकी वजह से बच्चा जो है जिसकी वजह से जो बच्चा है वो जब माँ बाप से बात करता है तो वो अपने आप को आजाद समझते हुए जो हुदूद है इंसान की अदब की, एहतराम की, वो हुदूद को पार करना। सही। तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर मुइज़ कि अगर बच्चा सवाल करता है अपने मतलब एहतराम में रहते हुए, शायद वो माँ बाप के लिए एहतराम ना हो, क्योंकि पहले एक दौर था ना, भाई अब्बा जी घर पे आ गए, अब आपके वालिद आ गए, बस अब चुप रहना है, एक आवाज़ नहीं निकालनी है। तो आजकल का बच्चा अगर सही बात भी पूछ रहा है तो भी वालिदैन अक्सर उसे कहते हैं कि हम तो अपने माँ बाप से, हमारी हिम्मत नहीं होती थी किसी सवाल करने की। पहले लड़कियों की अगर शादी कर दी जाती थी तो उनसे कहा जाता था कि अब तुम्हारा डोली जा रही है, अब जनाजा ही वापस आए। आजकल की लड़की बोलती है कि क्यों मेरा जनाजा वापस आया, मेरी ज़िंदगी है और बहुत मेरी ज़िंदगी जो है वो मीनिंगफुल है, तो वो नहीं रहती। तो अगर वो सवाल करती है, जो कि जायज़ बात है, ये भी उनको लगता है कि एहतराम नहीं कर रहे या बहुत लड़की जो है तेज़ हो गई है। तो आपको नहीं लगता कि जो एहतराम और अदब की डेफिनेशन है वो शायद माँ बाप के लिए डिफरेंट है, बच्चों के लिए डिफरेंट है? ये जो गैप है ना जी, ये गैप को माँ बाप ने भी पूरा करना था, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करना था। उन्होंने जिंदगी में जो नयापन आ रहा है, नए रवैये आ रहे हैं, उसको समझना था। माँ बाप ने भी नहीं किया। शायद वजह ये थी कि बाप सुबह काम पे जाता है, रात को वापस आता है, उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता, वो रोजी रोटी के चक्कर में होता है, तो उसने ना अपने आप को अपग्रेड किया। अच्छा, कई घराने ऐसे जिसमें माँ को यही नहीं पता कि कंप्यूटर चलता कैसे। तो अगर माँ बाप भी, देखिए ये बड़ा जरूरी है, दोनों तरफ से होता है। बच्चों की तरफ से मैंने कहा ना, सोसाइटी का जो असर होता है या माशरे का जो असर होता है वो बच्चे पे, जहन पे, माँ बाप के पास सबसे ज्यादा वो होता है। दूसरी तरफ माँ बाप को अपने आप को समझना चाहिए था। अच्छा, जहाँ पे मुझे सवाल करने का, सवाल का हक तो दीन देता है आपको। कुरान बार बार कहता है सोचते क्यों नहीं हो, गौर क्यों नहीं करते, तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना और सवाल करना, ये तो रब चाहता है। जो नस्लें सवाल नहीं करती वो आगे नहीं बढ़ती, तरक्की नहीं करती। बिल्कुल, सवाल ही के बाद जवाब आता है और जवाब के बाद तरक्की होती है। तो यहाँ माँ बाप को समझना चाहिए कि अगर बच्चा सवाल कर रहा है इसका मतलब है कि उसके जहन में कुछ खदशात है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो पूछना चाहता है। और अगर वो अदब के दायरे में रहते हुए अपने माँ बाप से सवाल करता है, या बेटी कहती है कि मम्मा मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगी, तो माँ बाप को समझना चाहिए कि शादी का ये हक
اللہ نے بیٹی کو دیا ہے. اب جہاں ماں باپ ہے وہ بھی فرسودہ روایت کے پیچھے ہے نا. دیکھیں اصل میں سارا مسئلہ کیا ہے, ہم ہمارے آبا و اجداد جس برے صغیر میں رہتے تھے, جس کو برے صغیر ہند کہتے تھے کسی زمانے میں, وہاں کچھ رویے اور تھے, وہاں عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی. کسی دور میں مرد مر جائے, شوہر مر جائے تو بیوی پٹی ہوتی تھی, اس کے بعد وہ ختم ہوا رواج. اس کے بعد اگر مرد مر جائے تو عورت سفید ساڑی پہنتی تھی, وہ کسی خوشی کی تقریب میں اس کو اجازت نہیں تھی آنے کی, وہ منو سے سمجھی جاتی تھی. تو وہ جو سوچ ہے وہ آبا و اجداد سے ہماری چلی آ رہی ہے, اور یہ سوچ کبھی ختم نہیں ہوئی. کیوں نہیں ختم ہوئی؟ کیونکہ ہمارے تعلیم میں وہ چیزیں نہیں تھی جو نئی سوچ پیدا کر سکتی. ہمارا جو تعلیم نظام تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر موئز, ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہی ہوں, آتے رہے گا. ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں. مزدوروں کو, محنت کشوں کو, غریبوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ان حالات سے تنگ ہو کر پی ٹی آئی کے ممبرز اپنی قومی اسمبلی کی جو سیٹس ہیں اس کی قربانی دینے کو تیار ہیں. وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ ہم اپنی نشستیں کھونے کو تیار ہیں, ہم ڈسکوالیفائی ہونے کو تیار ہیں, لیکن اس ملک کے اوپر عمران خان کو مزید جو ہے حکمرانی کرنا نہیں چاہیے. تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ. آپ بات کریں گے. سعید غنی صاحب نے تفصیل سے بات کی ہے سیاسی صورتحال پہ. میں سب سے پہلے جو 27 فروری سے عوامی لانگ مارچ یہاں سے شروع ہوا تھا مزار قائد اعظم کراچی سے, اور اس کا اختتام ڈی چوک اسلام آباد پہ ہوا, یہ 10 روزہ جو ہمارا عوامی لانگ مارچ, تاریخی لانگ مارچ تھا, اس میں جس طریقے سے عوام نے ہماری پورے ملک میں بالخصوص صوبہ سندھ میں پذیرائی کی ہے وہ قابل دید تھی. آپ صحافی حضرات ہمارے ساتھ تھے, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کا قافلہ اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا ہجوم جو تھا اس لانگ مارچ کے ساتھ تھا. اور پاکستان کی تاریخ کا یہ طویل ترین 2000 کلومیٹر پہ مبنی جو لانگ مارچ تھا, یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. جس طرح چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے 10 روز تک کارکنوں کے ساتھ انہی علاقوں میں گزارے, اور جس طریقے سے کارکنوں نے شب و روز سخت ترین حالات میں اور سخت موسم کے ساتھ اس لانگ مارچ میں شریک رہے, میں ان کو, اپنے پارٹی کے کارکنوں کو, دوستوں کو, ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. خاص طور پہ اور میں نے دیکھا راستے میں, اور آپ نے بھی دیکھا کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ اس لانگ مارچ کو میں چیئرمین بلال بھٹو کے استقبال کے لیے مختلف شہروں میں, علاقوں میں, پوائنٹس پہ آئی. تو میں سب سے پہلے یہ بات کرنے کے بعد دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو پارلیمنٹ میں حکومت نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے. جس طرح کیونکہ پارلیمنٹ لازز ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے, یہ وہی ٹریننگ ہے پی ٹی آئی کی جو کہ جس طرح انہوں نے دھرنے کے موقع پر 146 دن کا جو ان کا دھرنا تھا اس موقع پہ پی ٹی وی پہ حملہ کیا, پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. اسی طریقے سے کل بھی انہوں نے جس طرح سے اراکین پارلیمنٹ کو زد و کوب کیا, ہمارے بھی اراکین پارلیمنٹ کو بھی کیا, جس میں جے یو آئی کے بھی تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ. جی, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی گفتگو آپ نے دیکھی. چلیں گے اپنے موضوع کی طرف. ہمارے ساتھ ڈاکٹر موئز اس وقت موجود ہیں. جی ڈاکٹر موئز, ہم بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے اور ماں باپ کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن گیپ اور جنریشن گیپ آ گیا ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اور والدین کی اگر بات کی جائے تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے, ہمارا دور جو تھا وہ اتنا خراب نہیں تھا. حالانکہ زمانے کی اگر بات کی جائے تو زمانہ تو ہر دور مطلب ہر دور میں برائی ہر دور میں تھی. آج سے 1400 سال پہلے بھی ہم چلے جائیں تب بھی یہی سب چیزیں ہوتی تھی, لیکن فرق اتنا ہے کہ شاید اب یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. اور دین میں بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ تم اپنے بہترین زمانے کے حساب سے پیدا کیے گئے ہو. اور مولا علی کی اگر بات کی جائے تو ان کا بھی یہی قول ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے حساب سے ان کی تربیت کرو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو ماں باپ ہیں یہ بات نہیں سمجھتے. تو پیرنٹنگ کتنی ضروری ہے, سیکھنا کتنا ضروری ہے ماں باپ کے لیے؟ میرے خیال میں آپ نے بہت کمال کی بات کہہ دی. جی, مولا کائنات کا جو قول آپ نے بتایا ہونا یہ تھا کہ جس طرح اسکول میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جی, اس طرح ایوننگ میں اسکول کو کبھی کبھی ماں باپ کو بھی بلانا چاہیے. یہ میں بڑا امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اسکول اگر شام کو ہفتے میں 1 دن یا 15 دن ایک دن میں ماں باپ کو بلائیں اور ان کو بھی یہ چیزیں بتائیں کہ جی ان کو بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, بچوں کے ساتھ تربیت میں کیا نئی چیزیں شامل ہوگی, اپنے آپ کو اپ گریڈ کیسے کرنا ہے,
یہ دیکھنا ہے ماڈرن ٹرینڈ کیا ہے, کمپیوٹر کیسے چلتا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا مٹیریل ہے. آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے اس وقت. مجھے چند دن پہلے اطلاع ملی کہ انڈیا میں سوشل میڈیا پہ اسپیشلی واٹس ایپ کے اوپر انفارمیشن بھیجی جاتی ہے. ان میں سے ایک انفارمیشن ایسی تھی جو بڑی شاکنگ تھی, وہ یہ تھی کہ گاندھی نے آزادی نہیں دلوائی انڈیا کو. گاندھی نے انگریز کے ساتھ 90 سال کی لیز سائن کی ہے اور 90 سال کے بعد انڈیا واپس انگریز کے پاس چلا جائے گا. مودی نے آزادی دلائی ہے. اچھا, تو ایک لڑکی کی ماں نے اس سے کہا یہ بات, لڑکا پڑھا لکھا تھا, اس نے کہا دیکھو بیٹا یہ آئے, ہم تو گاندھی جی کو سمجھتے آزادی دلائی, گاندھی نے تو آزادی نہیں دلائی. تو بیٹے نے کہا ہاں بھائی یہ غلط ہے, یہ غلط قسم کی افواہیں اڑائی جا رہی ہے, یہ بی جے پی کی طرف سے اڑائی جا رہی ہے. ہمیں آزادی جو تھی وہ پاکستان آزاد ہوا قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے, اور یہاں انڈیا آزاد ہوا جواہر لال نہرو اور ان کی گاندھی جی کی محنت کی وجہ سے. وہ کہتا ہے میرے ماں باپ تیار نہیں ہے سمجھنے کو. یہ جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے, جہاں ماں باپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ انہیں اپنے آپ کو ہی چینج کرنا ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں ان کے بچوں کی زندگی بہتر ہو. میں پھر آپ سے کہوں گا یہ جو پرانی روایتیں, پرانے عقیدے چلے آ رہے ہیں ہزاروں سال سے, یہ ہمارے ذہنوں پہ موجود ہے, ذہنوں کے اندر. یہ ہمارے اندر نظریات کی تبدیلی نہیں لائے تو آج زمانہ وہ جو والدین کی جو پرانے لوگوں کی سوچ تھی وہ تبدیل نہیں ہوئی. آج بھی یہ سوچ موجود ہے کہ عورت پیر کی جوتی ہے اور مرد سرتاج ہے, سر کا تاج ہے. آج اس زمانے میں بھی چینج نہیں ہوئی. دین کہہ رہا ہے عورت کا مقام ہے بہت بڑا, مرد کے سینے کے پاس, یعنی اس کے سینے کے پاس مرد نے حفاظت کرنی اس کی. اور آج کا جو معاشرہ ہے وہ عورت کو کارا کاری کے نام پر, غیرت کے نام پر, کسی نام پہ قتل کر دیتا ہے, جائیداد میں حصہ نہ ملے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی, یہ معاشرے میں کرنی چاہیے تھی. اس میں تعلیمی نظام آپ کا غلط ہے. اور ڈاکٹر موئز میرے خیال سے آج کل کا جو بچہ ہے یا لڑکا ہے یا لڑکی وہ اپنے رائٹس جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, تبھی وہ آواز اٹھاتا ہے. پہلے کے دور میں نہیں پتا ہوتے تھے یا پتا ہوتے تھے تو چپ کرا دیا جاتا تھا ان لوگوں کو. پہلے زندگی بڑی مختصر ہوتی تھی. جی, آپ کا صبح سے شام کیا ہوتا تھا, آپ کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, آپ کے پاس کوئی نئی انفارمیشن نہیں تھی, آپ کے پاس آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا فلاں گاؤں میں کیا ہو رہا ہے. یہاں آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو پتا اس وقت یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتا بیٹھے بیٹھے, اور لمحے میں خبر آتی ہے. جتنی انفارمیشن بڑھے گی آپ کی زندگی میں, جتنی معلومات بڑھے گی, اتنی آپ کی سوچ تیزی سے چلتی ہے. تو وہ دور الگ تھا. شام کو 5 بجے 6 بجے لوگ اپنی کاروبار بند کر کے گھر چلے جاتے تھے, مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے تھے, عشاء کے بعد سو جاتے تھے. یہ دنیا میں جتنی بھی گیمز ڈیولپ ہوئی ہے, اسکواش ہو, بلیئرڈ ہو, یہ ڈیولپ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ لوگوں کے پاس فارغ وقت تھا. اس وقت کے اندر انہوں نے نئی نئی گیم ڈیولپ کی. آج انسان کے پاس سب سے بڑی تنگی جو ہے وہ وقت کی ہے, کیونکہ معلومات, کام بہت زیادہ ہے, وقت بہت کم ہے, اسی وقت میں اس نے گزارا کرنا ہے. تو ماں باپ کے پاس تو وہی سوچ ہے نا جو صدیوں پہلے کی تھی, تو وہ چینج نہیں ہوئے. تو اگر اس معاشرے کے اندر تبدیلی لانی ہے, 2 چیزیں چینج کرنی ہوگی. ہمارے بچوں کے لیے تعلیمی نظام میں اس قسم کا کریکولم ہو جس میں بچے کے اندر جستجو پیدا کیا جائے اور بچے کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ سوال کرے. یعنی ایک طرف ماں باپ نے ایک بات کہہ دی, ٹھیک ہے اس نے مان تو لی, مگر وہ سوچے ضرور کہ یہ بات جو کی ہے اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے, اس کے پیچھے راز کیا ہے, اس پیچھے عوامل کیا ہے, یہ سوچے. ہم کیا کرتے ہیں چپ. دیکھیں دین کے معاملے میں آپ کو بات کہیں وہ کہہ دے چپ, غلط ہو جائے گا یہ, اب آپ چپ ہو گئے. تو دین کو جو سمجھنے کا طریقہ تھا کہ ہم اللہ کے نزدیک پہنچے, اس کی قدرت کو سمجھ کر, وہ بند کر دیا گیا راستہ. اب آپ چپ ہو گئے. اب جب چپ ہو گئے تو پھر کیا چیز پیدا ہوئی, آپ کے اندر منافقت پیدا ہوئی. صحیح. آج ڈاکٹر اسرار احمد اپنے ایک درس میں ایک بات کہہ گئے, جی بڑی عجیب و غریب بات یہ, میں نے کہا دنیا میں جتنے بھی مسلمان اس میں سب سے زیادہ منافق قوم. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر موئز خان ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی مفید گفتگو بھی انہوں نے کی. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر زمانے کی بات کریں تو زمانہ
ख़राब नहीं है बल्कि ज़माना गया है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, जैसे कि हर चीज़ बदल रही है, इसी तरह ज़माना बदल गया है, ख़राब नहीं है। तो माँ बाप को भी थोड़ा सा अपग्रेड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और ये जो गैप है उनके दरमियान बच्चों और माँ बाप के, ये तभी ख़त्म हो सकता है जब वो मिलकर आपस में बातचीत करें। एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं। सिटी ए 10 में अब बात करेंगे गैस बहरान के हवाले से। कराची में गर्मियां तो आ गई, लेकिन अभी तक गैस बहरान जो है उसमें कमी नहीं आ सकी है। गैस प्रेशर की कमी के बायस आज सुबह 8 बजे से कराची के तमाम CNG स्टेशंस भी बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान, उनसे जान लेते हैं। जी हबीब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? CNG स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं, आवाम का क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, देखिए स्विगी सुकाम की जानिब से एक बार फिर जो है वो CNG सेक्टर को बंद करने का ऐलान किया गया था, और उस पर अमल दरामद करते हुए आज कराची में सुबह 8 बजे से तमाम तर जो CNG स्टेशन हैं उनको गैस की तरसील एक बार फिर मुअत्तल की गई है। इस वक्त भी हम एक CNG स्टेशन पर मौजूद है, और मेरे अकब में आप वो देख सकते हैं मनाजिर के CNG स्टेशन जो है वो अब सन्नाटों में हैं, खाली हो चुके हैं। 2.5 महीने की तवील बंदिश के बाद 3 हफ्ते कबल जो है वो CNG स्टेशन को खोला गया था, लेकिन मुसलसल चौथी बार जो है वो 3 हफ्तों में बंद किया गया है। जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक CNG स्टेशन को जो है बंद रखा जाएगा। अगर CNG स्टेशन के सामने ही बात करें तो ये वो सार्फिन है, रक्षा टैक्सी ड्राइवर जो कि इन्हिसार कर रहे होते हैं CNG के ऊपर, और इनका जो कारोबार है वो इसी पर चलता है कि CNG पर गाड़ी चलाने से कुछ बचत जो है वो उसमें हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, 3 रोज़ की जो मुसलसल बंदिश का सामना होता है, इसकी वजह से रक्षा टैक्सी ड्राइवर्स खासे गम व गुस्से का जो है वो इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी अभी इनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी या तो मुकम्मल तौर पर करवाई जाए कि CNG की जो तरसील है उसको जारी रखा जाएगा। 4 दिन फराहमी के बाद 3 दिन जो बंदिश की जाती है उससे रोज़गार का हसूल जो है वो दुश्वार होता जा रहा है, और बहुत सारे रक्षा टैक्सी ड्राइवर्स हमें ऐसे ही मिल रहे हैं जिनका कहना है कि 2.5 महीने की तवील बंदिश और अब जो मुसलसल बंदिश हो रही है बार बार हफ्तावार, उससे परेशान होकर CNG जो किट्स हैं वो गाड़ियों से हटाना शुरू कर दी हैं, और उनका कहना है कि पेट्रोल पर गाड़ियां चलाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह रोज़गार तो कमाना है। वो यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि CNG में कुछ बचत जो हो जाती है, अगर हुकूमत उस तरसील के निज़ाम को यकीनी बनाए और मुसलसल तौर पर इस सेक्टर को गैस की फराहमी जारी रखी जाए तो ही जो रक्षा टैक्सी ड्राइवर हैं वो अपना रोज़गार बेहतर तरीके से कमा सकते हैं। दूसरी जानिब जो एसोसिएशन है CNG की, उनके अहदेदारान से भी हमारी इस हवाले से बात हुई। उनका भी यही कहना है कि हुकूमत कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करे जिसके हवाले से उनकी जानिब से कुछ जो है वो अपना एक मैकेनिज़्म पेश भी किया गया है। उनका यही कहना है कि अगर गैस प्रेशर्स में इस वक्त जो कमी का सामना है, जो कि स्विगी सुकाम की जानिब से बार बार कहा जा रहा है, तो उसके हवाले से ऑल्टरनेटिव डे के तहत एक प्लान मैनेजमेंट की जाए जिसमें एक दिन गैस की फराहमी की जाए और एक दिन बंद कर दिया जाए। मुसलसल जो 3 रोज़ की बंदिश की जाती है उससे सार्फिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब खान, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे गैस की फराहमी के हवाले से। और जैसा कि उन्होंने बताया कि CNG स्टेशन आज सुबह से पीर की सुबह तक बंद कर दिए गए हैं। वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट आज के भाव का। जी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज सब्जियों और फलों की कीमतें क्या हैं कराची में। जी बताइएगा ज़ुबैर, क्या सूरत हाल है महंगाई की इस वक्त? बहुत शुक्रिया ज़हरा आपका। यकीनन तौर पे आज के हवाले से अगर बात की जाए तो सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में इस्तेकाम ना आ सका, अवामुल नास आज भी परेशान हैं। हत्ता कि आलू और प्याज 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, कुछ इलाकों में 40 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। हत्ता कि जो सर्दियों का आइटम गाजर है वो 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं, और भिंडी जो है 280 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हत्ता कि अगर हम लहसुन और अदरक की बात कर ले तो लहसुन जो है 480 रुपये और जबकि अदरक जो है 520 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। तो अवामुल नास आज भी परेशान है। कहते हैं कि गोश्त जैसे कि अवामुल नास की दस्तरस से दूर होता चला
जा रहा है, उसी दूसरी जानिब सब्जी की कीमतें भी आसमान से ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि सब्जियों की कीमतें भी अपने आसमान से बातें कर रही हैं। एक तरफ गोश्त जो कि लंपी डिजीज़ के बाद उसकी डिमांड कम हो गई है, तो सब्जियों की और जो मुर्गी है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट माल के हाल की जानिब, जहाँ हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट करेंसी रेट्स आज क्या हैं। जी, ये तो था माल का हाल। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। वो क्या है लेकिन उस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब बात करेंगे उस वीडियो की जो कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। एक हमने देखा कि सी व्यू पर एक ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर के साथ जो घोड़ों को सैर कराने वाला लड़का है उसने काफ़ी बदतमीज़ी की। और बदतमीज़ी क्यों की कि घोड़ों पर सैर कराने वाला लड़का किस तरह गैर मुल्की ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर से बदतमीज़ी कर रहा था। और पहले उसने ख़ुद एक राइड के 200 रुपये बताए, लेकिन जब एक राइड लगा दिया, एक चक्कर घुमा के ले आया, तो उसने कहा कि 3000 रुपीज़ जो हैं आप मुझे दें। और जो व्लॉगर था वो साथ साथ वीडियो बनाता रहा, जिसके बाद मामला जो है एक और शहरी ने 1000 रुपये दे के मामला ख़त्म किया। लेकिन इस वीडियो क्योंकि बहुत वायरल हुई, इसके बाद पुलिस ने एक्शन भी लिया और इस जो लड़का था उसको गिरफ़्तार भी किया। गिरफ़्तार करने पर उसने माफ़ी मांग ली और माफ़ी मांगने के बाद उसको रिहा कर दिया गया। तो इस हवाले से बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं और व्लॉगर्स क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा सुभान बेग जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुभान। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ज़रा मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सुभान कैसे देखते हैं इस वाक़े को आप? कराची वाले स्पेशली एक गैर मुल्की सियाह जो कि आया हुआ है और कराची का व्लॉग बना रहा है सी व्यू साहिल समंदर पे, इस तरह का वाक़या होना क्या इमेज जाता है हमारा? देखिए ज़रा बुनियादी तौर पर दो बातें हैं। एक तो इंटरनेशनली वैसे ही पाकिस्तान की चीज़ों को लेकर जितना जो है पाकिस्तान को लेकर नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है, ऐसे वक्त में अगर ये लोग आ रहे हैं आपके पास तो ये गनीमत है। और ये और जाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम एक बड़ी पीस लविंग कौम है, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उसका एक जो पॉजिटिव इमेज है वो पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर साइड हम देखते हैं, और असल में देखिए मैं आपको बताऊं कि ये एक वाकया नहीं है कि जी उन्होंने ये जो साथ थे जिनका हम देख रहे हैं कि 200 से क्या कर 3000 रुपए चले गए, ये एक नहीं है। ये आप अगर एक आम शहरी भी सी व्यू चला जाए तो ये इवन हमारे साथ भी हुआ है कि जी वो आपको चक्कर दिलवाएगा, 200 रुपए का आपसे बात करेगा और बाद में आपको कहेगा कि नहीं जी मैंने चक्कर ज्यादा किया तो आप 500 दे दो, 600 दे दो। और ये माफिया है। जिस तरह की माफियाज हम देखते हैं ना, कोई लैंड ग्रैबिंग का माफिया, कोई किसी चीज का माफिया, इसी तरह ये जो घुड़सवार है, क्योंकि हर जगह माफिया बना हुआ है। फिर एक से आप कोई उलझते, क्योंकि शरीफ आदमी जो है ना वो ना बहस कर सकता है, ना किसी के साथ तल जबान में बात कर सकता है, तो वो एक झुंड हो जाता है, उसके ऊपर जो है ना वो लोगों को मजबूर किया जाता है। और ये जो बात है देखें उस वीडियो ब्लॉगर की शायद दीगर चीजें इतनी शेयर नहीं जितनी ये शेयर हुई और जो है तादाद में इस वीडियो को देखा गया है और इसके ऊपर जो है वो लोगों ने अपनी राय दी है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसके ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए था। और देखिए कराची का जो तशख्खुस है, कराची की जो पहचान है, कराची मोहब्बत करने वालों का शहर है। कराची दुनिया में जितनी चैरिटी करता है, यहाँ के लोग अपने खाली हाथ होने के बावजूद अल्लाह की राह में देने के लिए पीछे नहीं हटते। मतलब कराची की अगर आप इंसानियत दोस्ती देखें ना, ये वो शहर है। ज़रा मैं आपको बताऊं, रमजान मुबारक की आमद है। इस शहर में सिर्फ जो अवामी इफ्तार के मराकज़ कायम किए जाते हैं 4000 से ज्यादा हैं वो। मतलब दुनिया में शहरों की आबादी 8-10 लाख होते हैं, इस 2.5 मिलियन 3 मिलियन लोग तो वो हैं जो सड़कों के ऊपर इफ्तार करते हैं। मसाजिद, मदारिस, वहां होने वाली इफ्तार है। आप देखिए ना, चैरिटी देखिए, कोविड आया, मतलब बाखुदा
ایسے آنکھوں دیکھے مناظر میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کراچی وہ نہیں ہے جو سی وی او پہ نظر آیا ہے. کراچی تو یہ ہے کہ کووڈ کے اندر باخدا کہ میں نے یہ تک دیکھا کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک صاحب نے کہیں پہ کوئی راشن سینٹر تھا, وہاں 2 کلو چاول لا کے دیے اور انہوں نے کہا جی میں یہ دے سکتا تھا, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا تھا, میں یہی لے آیا. ایک آدمی جس کے اپنے پیر میں پہننے کو ڈھنگ کا جوتا نہیں ہے, وہ لا کر اگر چاول بھی دے رہا ہے تو یہ اصل کراچی ہے. اور دیکھیے دنیا میں پاکستان میں جتنے ٹرینڈز آئے نا چیریٹی کے متعلق, دیوار مہربانی بننی ہو پہلے کراچی بناتا ہے, کہیں روٹی بینک بنانا ہو کراچی آئیڈیا لے کر آتا ہے. یہاں کے نوجوان لڑکے وہ چاہیں ٹیوشنز پڑھائیں, فیس پیسہ کمائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فیسز ایزیلی پے کریں. نہیں, کے یو کے لڑکے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو ہے وہ کمانا ومانا تو ہوتا رہے گا, کے یو کے باہر ہم ایک کام کرتے ہیں, غریب بچے پڑھ نہیں پاتے, جن کے ماں باپ پڑھاتے نہیں ہیں, ان کو بٹھا کے پڑھانا شروع کر دیں گے. کراچی اچھا اب یہاں آپ کو اس سارے جو سلسلہ ہے اس کے اندر اقبال کا تصور ہے خود ہی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا نا, کہ وہ تو دیکھیں لالچ کے اندر دوڑا چلا گیا, وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے پیسے بڑھا دیے, وہ لوگوں کو بیوقوف. اچھا کراچی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کراچی کی سڑکوں پہ دیکھ لیں, وہ کہ چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے, وہ ساری ایک علیحدہ بحث ہے. کراچی کی سڑکوں پر موٹر سائیکل میکینک کی دکان پہ بچہ ہاتھ پیر کالے کرتا ہے, باخدا پیسے نہیں مانگتا, وہ محنت کرتا ہے. اور ہم بھی یہ ہوا ہے, پنچر لگوایا, موٹر سائیکل ٹھیک کرائی, گاڑی ٹھیک کرائی, اور اس کے بعد جو بچہ کام کر رہا تھا اس کو ایکسٹرا 50 روپے دیے, یار رکھ لو آئس کریم کھا لینا. وہ نہیں کھاتا, بچے کھلونے بیچ رہے ہیں آئس کریم پارلر کے باہر. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو کراچی کا اصل چہرہ ہے وہ یہ ویڈیو اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتی, کیونکہ کراچی والے بہت ہی مہمان نواز ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ صرف رمضان کی بات کر لیں تو کئی لوگ ایسے ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں, نہ صرف چیریٹی کرتے ہیں بلکہ 30,000 سے زائد خاندان ہیں پنجاب, اور خاندان کی بات کری ہوں, افراد کی نہیں, وہ اسپیشلی کراچی آتے ہیں اور کراچی کی اسٹریٹ پر رہتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو کھانا ملے گا, پانی ملے گا, اور وہ مانگتے بھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ ہر چیز ہے نا, مطلب یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے. لوگ عید کی شاپنگ کرنے اپنے نکلتے ہیں, محلے میں جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے لیے بھی خرید کے لا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ ریئلٹی ہے کراچی کی. اور کراچی کی ہسٹری آپ دیکھ لینا, مطلب کراچی نے جو انسانیت دوستی کے نام دیے ہیں, مطلب آپ دیکھ لیں عیدی صاحب کا کوئی ایک ہم پلہ لا کے مجھے دکھا دیں, کراچی والے. آپ چھیپا صاحب کا کوئی ایک خط لا کے دکھا دیں, کراچی والے. موجودہ وقتوں میں عالمگیر کام کر رہا ہے, الخدمت کام کر رہا ہے, جے ڈی سی کام کر رہا ہے. اور ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو کھانے بھی کھلایا جا رہا ہوں. پھر یہی نہیں ہے, ایک تو دیکھیں, ایک تو یہ ہو گیا نا پیسے کے پیچھے بھاگنا. آپ دوسری طرف آ جائیں, ایک رکشے والا جس نے پورے دن میں کچھ نہیں کمایا ہوگا, سڑک پہ کسی کا خون بہا ہوا ہوگا نا, کسی کو چوٹ لگی ہوگی, کسی کی بائک سلپ ہوئی ہوگی, کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا, وہ بغیر پیسے لیے اس کو اسپتال تک لے کے جائے گا. جب تک گھر سے کوئی نہیں آ جائے گا, رات 2 بجے تک ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا کہ نہیں یار کوئی آ جائے پھر چلا جاؤں گا, یہ اکیلا اسپتال میں پڑا رہے گا. لیکن یہ انسانیت جو ہے نا, محلے میں لٹرلی یہ بات کر رہا ہوں, آپ کے علاقے کے اندر کسی کا انتقال ہو, کراچی یہ بھی ویڈیو یہ بتا رہا ہے کہ کراچی میں تو جی بالکل لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, کسی کی نہیں پڑی. لیکن آپ کے محلے میں کسی کا انتقال ہو, اس کے گھر والے بعد میں, اس کا علاقہ پہلے کھڑا ہوا ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سبحان کہ آپ بھی ویلاگ بناتے ہیں, کوئی آپ کا اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا کہ اس طرح سے, کیونکہ شاید اس نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ غیر ملکی ہے تو اس کو بے وقوف بنانا آسان ہے. بالکل بالکل, اور وہی اس لڑکے کے ذہن میں بات تھی. اور میں تو خیر یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ رہائشی کہاں کا ہے, یہ کہاں کا رہنے والا ہے. کہ آپ جو ہے نا وہ کراچی کو آپ ٹھیک ہے یہاں کمائیں, اچھی بات ہے, لیکن نام تو بدنام نہ کریں. دیکھیں ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اب وہ چہرے کچھ اس طرح کے ہیں کہ جسے دیکھ کے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو کراچی کی رہائشی ہے, تو کوئی بیوقوف تو نہیں بنا پاتا. لیکن ویڈیو بلاگر ہونا, آپ کوئی بھی چیز کریں گے نا آپ کے لیے پرابلم ضرور ہوگی. جو میڈیا مسائل فیس کرتا ہے اسی قسم کے کچھ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ کسی جگہ ہم گیدرنگ میں کھڑے ہوں, لیکن اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ کراچی کا کل نہیں ہے, یہ کراچی کا جز ہے. کراچی کا کل یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نے بیٹھ کے لوگوں کے بیچ میں ان کے خلاف بات کی, اور انہوں نے دلیل کی بنیاد پر ہمیں قائل کرنے کی کوشش کی. تو حقیقت تو یہ, کیونکہ کراچی جو ہے وہ علم دوست لوگوں کا شہر ہے, یہ یونیورسٹیز کا شہر ہے, یہ مدارس کا شہر ہے, یہ تعلیم کا شہر ہے, یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے. یہ جو دکھایا ہے یہ ریئلٹی نہیں ہے کراچی کی. کراچی اس سے بہت مختلف ہے. اور اسی لیے میں نے زارا یہ بات پہلے بھی کی کہ صرف معافی سے کام نہیں چلے گا, اس کے اوپر ایک میکینزم ہونے دے. دیکھیے وہاں پہ جو ایک لڑکا موجود تھا, اس نے اپنی جیب سے 1000 روپے دے دیے. ارے بھائی 1000 روپے بھی آج کے دور کے اندر چھوٹی رقم نہیں ہے. ایک غریب آدمی 20-25 ہزار روپے کماتا ہوں, اس سے پوچھیں آپ 1000 روپے کتنی بڑی رقم ہوتی ہے.
لیکن وہ اگر دے رہا ہے تو یہ وہ بھی تو مہمان نوازی کا حق ادا کر رہا ہوں. بالکل اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک اور آدمی جو دے رہا ہے وہ ہمارا اصل چہرہ ہے, کیونکہ جس طرح سے اس نے پیسے نکال کے دیے. بہت شکریہ سبحان, ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن ہم کراچی والوں کے اوپر مزید کسی اور دن بات کریں گے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کا ہے, کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.